Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohsin Riaz, Subject Specialist, Pakistan Studies at Vision Public School and Inter College, Sahiwal. I welcome you online classes at PPS and Inter College, Sahiwal. Let's have a look on today's lesson. Dear students, today we will discuss chapter number 2, Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. So this lesson will enable you to understand role and services of Liaquat Ali Khan as first Prime Minister of Pakistan. The second one is articulate key points and importance of objective resolution. So before going to the topic, first of all, we will discuss a brief introduction of Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan was born in town Karnal of Eastern Punjab. He graduated from Aligarh College. He attained law degree from Oxford University. Then he came back and he joined Muslim League in 1923. In 1936, he became Honorary General Secretary of Muslim League, and in August 15, 1947, he became first Prime Minister of Pakistan. He embraced Shahadat in 16th October 1951. That's why he was given a name of Shahid-e-Millat. Now we will discuss the services and role of Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan की खिदमात और कारनामे. The number one point is मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने में किरदार. Dear students, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस कत्लेआम की वजह क्या थी. क़याम पाकिस्तान के वक्त when the millions of people were migrated to Pakistan, तो बाउंड्री एरियाज के ऊपर जो नॉन मुस्लिम्स थे वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे. सो लियाकत अली खान विजिटेड बाउंड्री एरियाज विद पंडित नेहरू टू काउंटर दैट मैटर. उस कत्लेआम को रुकवाने में लियाकत अली खान ने बहुत अहम किरदार अदा किया. द सेकेंड वन इज पंजाब महाजर काउंसिल के चेयरमैन. When millions of people were migrated to Pakistan, so it is very difficult task to manage them. महाजरीन की आबादकारी एक बहुत बड़ा मसला था. इसमें आप देखें टू प्रोवाइड दैम हेल्थ, टू प्रोवाइड दैम फूड, टू प्रोवाइड दैम इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रोवाइड दैम अदर फैसिलिटीज. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. कायद अज़म की रजामंदी के साथ लियाकत अली खान को पंजाब महाजर कौंसिल का चेयरमैन बना दिया गया ताकि वो महाजरीन की आबादकारी के मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल और वसाइल का अंदाज़ा लगाकर उसको हल कर सकें. अब ये बड़ा ज़बरदस्त काम था लियाकत अली खान का एज प्राइम मिनिस्टर. द थर्ड पॉइंट इज इंतज़ामी ढांचे की तश्कील. तो लियाकत अली खान ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इंतहाई काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी. मुख्तलिफ इदारों का क़याम अमल में लाया गया. एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो दी गई. रियाजुद्दीन सदीकी ही वाज अ मैथमेटिशियन. इनको बुलाकर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी गई. इसी तरह से ज़ियाउद्दीन अहमद एजुकेशनल पॉलिसी डेवलप करने में अपनी खिदमात सर अंजाम दी. इसी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसे मुसलमान जो कि दुनिया में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे उनको बुलाकर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए राज़ी किया. एक फजिस्त थे रफ़ी मोहम्मद चौधरी. इसी तरह से एक केमिस्ट सलीमुद्दीन सदीकी, he was the first government science advisor. इनको बुलाकर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की राहें हमवार की गई. इसी तरह से सिंध यूनिवर्सिटी का क़याम लियाकत अली खान की खिदमात का मुंह बोलता सबूत है. इदारों की कारकर्दगी की सिमत का तयन करना भी इन्हीं के हिस्से में था और ये तमाम खिदमात लियाकत अली खान ने कायद आज़म के शाना बशाना होकर सर अंजाम दी. मुआशी जिंदगी की बहाली. इसको डिस्कस करने से पहले हम पस मंजर देखते हैं. तो आप देखें कि जब क़याम पाकिस्तान से पहले 75% वाज प्रोड्यूस्ड इन ईस्टर्न बंगाल, जबकि उसके कारखाने तमाम के तमाम मगरबी बंगाल में थे और उसका कंट्रोल हिंदुओं के पास था. कपड़े के कारखाने 394 हिंदुस्तान में थे. क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 आए. इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में आप देखें 487 ब्रांचेस थी जिसमें से 69 सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आई और वो भी तमाम की तमाम
ان کا سرمایہ ہندوؤں کے سپرد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اسکلڈ پرسن جو تھے ان کی بہت بڑی تعداد ہندوستان میں رک گئی۔ پاکستان کے حصے میں جو لوگ آئے وہ انتہائی کم تھے اور ان کی کیپیسٹی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب اتنے ٹف حالات میں روزگار کی فراہمی اٹ واز اے گریٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، بہت بڑا مسئلہ تھا لوگوں کو روزگار کی فراہمی۔ اب اس کام میں فنانس منسٹر ملک غلام احمد انہوں نے پرپوز کیا فرسٹ 5 ایئر پلانز، اس میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے گئے۔ اب چونکہ لیاقت علی خان کا ٹلٹ یو ایس کی طرف ہو چکا تھا تو اس لیے یو ایس ایڈ پروگرام کے ذریعے معاشی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا گیا۔ نیشنل بینک کا قیام بھی لیاقت علی خان کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح ایک اور اہم کام کراچی پیپر کرنسی مل کا قیام تھا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا لیکن لیاقت علی خان کی ذہانت اور انتھک محنت کی وجہ سے سر انجام پایا۔ So the next point is بجٹ کی تیاری۔ بجٹ کی تیاری میں لیاقت علی خان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ اس بجٹ میں معاشی ترقی، اداروں کی بحالی، انفراسٹرکچر کی بہتری، وسائل کا بھرپور استعمال اور وسائل کو پیدا کرنے جیسے عوامل پر کام کیا۔ اس کے علاوہ فری مارکیٹ اکانومی کی طرف ملک کی معاشیات کو موڑنے کی کوشش کی۔ یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، فری مارکیٹ اکانومی کیا ہے، یہ کمپلیٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم اکنامک انفراسٹرکچر میں ڈسکس کریں گے۔ So the next point is کشمیر کی جنگ۔ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کی جنگ کی وجہ کیا تھی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کشمیر چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، یہ ایک کشمیر ڈسپیوٹ ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ Now we will discuss the major points۔ اب ہوا اس میں کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر آف انڈیا سردار پٹیل، انہوں نے لیاقت علی خان کو ایک آفر کی کہ آپ کشمیر کے بدلے حیدرآباد دکن ان کے حوالے کر دیں۔ حیدرآباد دکن مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا۔ اب لیاقت علی خان نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم کشمیر کو لے کر حیدرآباد دکن دیں، جبکہ لاجیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ حیدرآباد دکن دے کر کشمیر لے لیا جاتا، کیونکہ ڈسٹنس جو تھا حیدرآباد دکن کا پاکستان سے کافی زیادہ تھا، وہ الٹیمیٹلی انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہی ہونا تھا، لیکن کشمیر کو لیا جا سکتا۔ لیاقت علی خان کے اس سٹانس کے اگینسٹ ممبر پارلیمنٹ جو تھے کافی تنقید کی انہوں نے، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ریزائن بھی کر دیا۔ اب بعد میں ہوا یہ، حیدرآباد دکن انڈیا کی طرف چلا گیا اور کشمیر جو تھا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر زندگی بھر کا مسئلہ بن گیا۔ When India occupied Kashmir, war begins. Qaid demanded $2 billion from US to meet war expenses, but US declared herself as a neutral country. پھر لیاقت علی خان نے جنرل فرینک کو جنگ کی تیاری کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر جنرل گریسی کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اس میں جو توجہ طلب چیز ہے وہ یہ کہ قائد اور لیاقت علی خان کا کشمیر پر سٹانس کیا تھا۔ قائد wanted to solve the Kashmir issue by military and foreign intervention, but Ali Khan was in favor of dialogue. Well, I am very glad that the Commonwealth Prime Ministers have very kindly agreed to consider the Kashmir question collectively and make an effort in finding a solution of this problem. And because it is my conviction that so long as the Kashmir question is not settled, neither Pakistan nor India could be or would be in a position to play their proper role in the maintenance of peace in Asia. And agreed to resolve Kashmir dispute through efforts of UN. So نہرو نے نام میں شمولیت کا اعلان کیا اور یو ایس کا دورہ کیا، جس پر لیاقت علی خان کو روس کی طرف سے دورہ کی دعوت بھی دی گئی۔ So the next point is داخلی انتشار پر کنٹرول۔ مشرقی پاکستان میں کمیونسٹ کا اثر زیادہ تھا، جبکہ مغربی پاکستان میں سوشلسٹ انفلوئنس زیادہ تھا۔
قیام پاکستان کے بعد کی بات کر رہے ہیں ہم. In East Pakistan, Muslim League political base was eliminated by Pakistan Communist Party after staging a massive protest. So Ali Khan faced socialist nationalist challenge. جلسہ اتنا بڑا تھا حکومت کے اوپر سخت قسم کا پریشر جو تھا وہ بلڈ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ مذہبی انتشار بھی بڑھ رہا تھا. Religious conflicts were creating serious unrest in the country and it was difficult to control all of them. So the next topic is قائد ملت کا خطاب. قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک بہت سے مسائل کا شکار ہو گیا. اندرونی اور بیرونی سازشیں ملک کی بنیادوں کو ہلا رہی تھیں. تو لیاقت علی خان قوم کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر سامنے آئے اور ملک و قوم کو تمام مسائل سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا، جس کی بنا پر آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا گیا. سو دا نیکسٹ ٹاپک از معاشی ترقی میں کردار. کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی صنعت پر ہوتا ہے. قیام پاکستان کے وقت صرف 14 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے. اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں جو رقم تھی اس میں سے ناکافی رقم پاکستان کے حصے میں آئی. تو ان سب حالات کے پیش نظر لیاقت علی خان نے جاپان سے مشینری درآمد کی اور پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بنیاد رکھی. لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے، 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا اور تمام سیکٹرز میں ترقی کی راہیں کھولی. سو our next topic is قرارداد مقاصد کی منظوری. قیام پاکستان کے بعد چونکہ کوئی آئین موجود نہ تھا، اگرچہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اور اسلام ہی اس کا آئین ہے، مگر پھر بھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو عارضی طور پر حکومتی امور چلانے کے لیے استعمال کیا گیا. لیاقت علی خان اسلامی نظام حکومت چاہتے تھے، تاہم جمہوریت کے بھی دلدادہ تھے، تو اس کے لیے دستور ساز اسمبلی میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی تشکیل دی، جس کا کام آئین پاکستان کے لیے بنیادی اصولوں کا تعین کرنا تھا جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں. تاہم 1949 میں قرارداد مقاصد کی منظوری دی گئی. سو our next topic is 1950 کا دورہ امریکہ. جب پنڈت نہرو نے امریکہ کا دورہ کیا تو طاقت کا توازن بگڑ گیا. دوسری صدر نے لیاقت علی خان کو دورہ کی دعوت دی، جس پر صدر ٹرومین نے فوری طور پر اپنا ذاتی طیارہ لیاقت علی خان کو لینے کے لیے بھیج دیا. لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکہ کا دورہ کیا. انہوں نے اس دورہ میں قیام پاکستان کے مقاصد اور اس کے پس منظر کو امریکہ میں روشناس کرایا اور اپنی دفاعی ضروریات کے اوپر بھی بات چیت کی. سو دا نیکسٹ پوائنٹ از لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی. خارجہ پالیسی کو کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. لیاقت علی خان نے خارجہ پالیسی کو انتہائی مضبوط ستون پر کھڑا کیا. ایران کے وزیر اعظم کے 15 مارچ 1951 کے لیے کے فیصلہ کی حمایت کی، جس میں آئل کمپنیز کو نیشنلائز کر دیا گیا. اسی طرح سے سوئس کینال کے معاملے پر مصر کی حمایت کی اور اسے نیشنلائز کرنے کے عمل کو سراہا. بالکل اسی طرح سے انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کی حمایت کی، جو کہ 1945 سے 1949 تک چلی. تو ان امور سے لیاقت علی خان کی ذہانت اور متانت کا عملی مظاہرہ ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشنز کو ڈیولپ کیا. سو دا نیکسٹ پوائنٹ از لیاقت نہرو معاہدہ. In 1950, to counter Hindu-Muslim conflicts, a pact was signed between Liaquat Ali Khan and Pandit Nehru. This agreement constituted of the main ingredients of this agreement was forced conversions were unrecognized, looted property were to be returned, abducted women, refugees were allowed to return to dispose of their property, minority rights confirmed. So these are the basic ingredients of the Liaquat Nehru Pact. Next point is جنگ کا خطرہ. 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو. آپ نے قوم کا حوصلہ بڑھایا
اور اس مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کے لیے ملک کی دورہ کیا۔ اب ہم اس کو ریکیپچولیٹ کرتے ہیں۔ ہم اس میں تمام ڈیٹیلز کو بریفلی ڈسکس کریں گے کہ کیا ہم نے آج لرن کیا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ تھا مسلمانوں کا قتل عام رکوانے میں کردار، پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین، انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول، قائد ملت کا خطاب۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ شارٹ کویسچن کے طور پر آ جاتا ہے۔ معاشی ترقی میں کردار، قرارداد مقاصد کی منظوری، اس کی ڈیٹس کب منظور کی گئی، لیاقت علی خان کا 1950 کا دورہ کب اور کہاں ہوا، یہ کویسچن آ جاتا ہے۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی، لیاقت نہرو معاہدہ کب ہوا، یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ موسٹلی پیپرز میں آ جاتا ہے۔ تو یہ شارٹ کویسچنز بھی ہیں اس میں، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے لرن کر لینا ہے۔ اب کچھ اسائنمنٹس ہیں جو آپ نے کرنی ہے، یو ہیو ٹو گوگل دیز پوائنٹس۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا کنسیپٹ جو ہے نا مزید کلیئر ہو جائیں گے۔ ایرانین سٹانس ٹو نیشنلائز آئل فیلڈز، اس کو فرسٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے گوگل کرنا ہے، آپ کو اس کی ڈیٹیلز جو ہے اس کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ 2 طرح کے ایگریمنٹس سے 2 طرح کی کنسیشنز تھی، روٹر کنسیشنز تھی اور ڈی آر کی کنسیشنز تھی، ان کو آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے سوئز کنال ایشو، یہ کیا ایشو تھا، اس کو آپ گوگل کریں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی تمام کی۔ انڈیپینڈنس آف انڈونیشیا، ڈیٹیلز آف لیاقت نہرو پیکٹ، یہ تمام پوائنٹس کو آپ نے گوگل کرنا ہے تاکہ آپ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں۔ ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو لرن کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے۔ Dear students, so today's next lesson is objective resolution. Let's have a look of objective resolution. So first we will discuss a brief introduction. آئین ساز اسمبلی کا کردار۔ Dear students, پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کیا۔ شروع میں اس اسمبلی کے ارکان کی تعداد 69 تھی، جو کہ بڑھ کر 79 ہوگی۔ مولوی تمیز الدین پہلی دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ پہلے آئین کی تیاری تک 1935 کا ایکٹ ہی چند ترامیم کے بعد عبوری آئین کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ اس آئین کے تحت چلنے والا نظام حکومت وفاقی تھا۔ عبوری آئین کے تحت اس آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا جس کے نتیجے میں 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرارداد مقاصد کے اہم نکات کون سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے سوورینٹی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یا اقتدار اعلیٰ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسلمان اللہ کے نائب کے طور پر اقتدار کے امانتدار ہیں اور اس اقتدار کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ So the second point is اسلامی قانون سازی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی قانون بنایا جائے گا تو اس میں اسلامی اقدار اور روایات کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس آئین کا کوئی بھی متن قرآن و سنت کی تعلیمات کے متصادم نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے شراب نوشی ہے، غیر مسلم ممالک میں اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کیونکہ اسلام میں شراب نوشی حرام ہے تو یہاں اس کو آئینی تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ So the next point is اسلامی اقدار۔ Dear students, پاکستان میں اسلامی اقدار جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، معاشرتی انصاف، مذہبی رواداری، امداد باہمی جیسے اصولوں کو فروغ دیا جائے گا، یہ اس قرارداد میں شامل کیا گیا اور اس پر اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ از اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی روشنی میں بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ اس قرارداد کی روح سے انفرادی زندگی سے مراد انسان کے بنیادی سطح پر روزمرہ کے معاملات، مثلا خاندان کے ساتھ برتاؤ، والدین کے ساتھ برتاؤ، اساتذہ کے ساتھ برتاؤ،
ہمسایوں کے حقوق، لین دین کے معاملات، جب اس میں تمام چیزیں شامل تھیں اور یہ تمام پہلو قرآن و سنت کے مطابق ہے. جبکہ اجتماعی زندگی سے مراد ہے کہ معاشرہ میں کیسا برتاؤ کیا جائے گا، انصاف، مساوات، صبر و تحمل، رواداری اور امداد باہمی جیسے اصولوں کو کیسے اپنایا جائے گا. So the next point is وفاقی طرز حکومت. اس قرارداد کی روح سے پاکستان ایک وفاق ہوگا جس میں صوبوں کو آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی. نیکسٹ از بنیادی حقوق. اب اس میں مختلف قسم کے حقوق شامل تھے: معاشرتی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق، مذہبی حقوق. تو تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشرتی حقوق حاصل ہوں گے. اسی طرح سے تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشی حقوق حاصل ہوں گے. معاشی حقوق سے مراد ہے کہ روزگار کے یکساں مواقع دیے جائیں گے، فیورٹزم کو ختم کیا جائے گا، کاروبار کے لیے مواقع مہیا کیے جائیں گے، نوکریاں پیدا کی جائیں گی، میرٹ کی بنیاد پر معاشی حقوق دیے جائیں گے. اسی طرح سے تمام شہریوں کو بلا امتیاز سیاسی حقوق دیے جائیں گے. تو سیاسی حقوق سے مراد تھی کہ تمام لوگوں کو اپنی مرضی سے اپنے نمائندے چننے کا اختیار دیا جائے گا، ووٹ کا آزادانہ حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی. اسی طرح سے تمام شہریوں کو بلا امتیاز مذہبی حقوق حاصل ہوں گے. مذہبی حقوق سے مراد ہے کہ تمام شہری اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی رسومات سر انجام دے سکتے ہیں. فورس کنوینئر کی ممانعت کی گئی اور مذہبی رواداری کو پروان چڑھایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد میں اس چیز پر زور دیا گیا کہ فکر و اظہار، تنظیم سازی اور آزادی اجتماع تمام لوگوں کو مساوات کی صورت میں میسر ہوگا تاکہ ان کی شخصیات کی بہتر نشو و نما ہو سکے. سو 7th پوائنٹ از پسماندہ علاقوں کی ترقی. پسماندہ علاقوں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں شرکت اور ترقی کے مساوی مواقع میسر آئیں گے اور ان کے حقوق کو قانونی تحفظ دیا جائے گا. نیکسٹ از اقلیتوں کا تحفظ. پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو مکمل آزادی و تحفظ ملے گا. انہیں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی آزادی حاصل ہوگی. نیکسٹ از عدلیہ کی آزادی. اس قرارداد کی روح سے یہ طے پایا کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی. اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، اور وہ انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورے کرنے کی حامل ہوگی. سو دا نیکسٹ پوائنٹ از اردو قومی زبان. اب اس قرارداد میں اردو کو قومی زبان کی صورت اختیار کیا گیا کہ اردو زبان قومی زبان ہوگی. آئندہ کے بننے والے تمام تر آئینوں میں، تمام تر دساتیر میں اردو زبان کو قومی زبان کی حیثیت حاصل ہوگی. اب یہ تو کچھ اہم پوائنٹس تھے قرارداد مقاصد کے جو کہ بنیادی دساتیر کی صورت اختیار کرتے گئے. ہر دستور میں ان کو شامل کیا جاتا رہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے. نمبر 1 ہے دستور سازی. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی. لوگ اس بات کا احساس کرنے لگے کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا. کیونکہ جب پاکستان بنا تو عمومی طور پر 1935 کے ایکٹ کو کچھ ترامیم کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیا گیا، جس کے باعث لوگوں میں کافی شش و پنج پیدا ہو گئی، کافی تذبذب، کافی اضطراب پیدا ہو گیا کہ نہ جانے اپنا آئین جو ہے پاکستان کا کب بنے گا، کیسے بنے گا. تو اس قرارداد کے منظور ہونے سے لوگوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی. نیکسٹ از بنیادی اصولوں کی کمیٹی. قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی منظوری کے بعد ملک سے دستور بنانے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا. اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی
जिसे बुनियादी असूलों की कमेटी का नाम दिया गया। इसके बाद आ जाता है बुनियादी असूलों की निशानदेही। अब जो कमेटी बनाई गई थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि ऐसे असूलों की निशानदेही की जाए जो कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऐन मुताबिक हों, जिसकी बुनियाद पर आइंदा के बनने वाले दसातीर मुश्तमिल हो सके। अब करारदाद मकासद की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में बनने वाले तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाइया करारदाद मकासद को शामिल किया गया। तमाम दसातीर 1956, 1962 और 1973 में इससे प्रियम्बल के तौर पर शामिल किया गया। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज बाकायदा आइन का हिस्सा। 1985 में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके करारदाद मकासद को आइन का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना दिया गया। अब इसके बाद करारदाद मकासद आइन पाकिस्तान का एक बाकायदा हिस्सा है। आज के लेसन में हमने करारदाद मकासद के अहम नुकात और उसकी अहमियत को जांचा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है और 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके के साथ इंतहाई अहम समझकर इस क्वेश्चन को आपने याद करना है, लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे तरीके से याद करें ताकि आप एग्जामिनेशन में किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट में लिख दें या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जा सके।